أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. سبحان الله. وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، ربی حبل امتی کیا تجھے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا بخشا الصلاۃ والسلام. پھر میں کیوں نہ کہوں کہ میں وہ سنی ہوں. اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ میں سنی ہوں. جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا کہے گا الصلاۃ والسلام. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین.
अमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। दुनिया के तमाम देखने वालों, तमाम चाहने वालों और तमाम प्यार करने वालों को इंतहाई मोहब्बत से मोहम्मद बिलाल यूसुफी की तरफ से आपको मोहब्बत भरा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन किराम, अभी कारी साहब ने तिलावत फरमाई, जनाब मोहतरम कारी जाहिदुल कादरी साहब, आप हमारे इस प्रोग्राम में आज कितने दिनों बाद तशरीफ़ लाए, आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। और माशाल्लाह आप इनका नूरानी चेहरा देखिए, और यही बरकत हुई, यही ट्रांसमिशन के हवाला से, नूर रमज़ान के हवाला से, नूर हिदायत के हवाला से अल्लाह ताला ने करम किया और माशाल्लाह दाढ़ी भी रख लिया और इमाम शरीफ भी पहन लिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ये आपको करोड़ मुबारकबाद पेश करते हैं किबला काजी साहब, और अल्लाह आपको सलामत रखे। माशाल्लाह एक नूरानी चेहरा लग रहा है आपका, अल्लाह आपको सलामत रखे। और ये सुन्नत को ये क़यामत वाले दिन भी काम आएगी, कब्र में भी काम आएगी माशाल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं, और आज का हमारा जो मौजू है वो बहुत ही अहमियत रखने वाला है, ज़कात के फ़ज़ाइल व मसाइल। और इंशाअल्लाह हम स्कॉलर्स राह से पूछेंगे, ज़कात देना तकमील ले ईमान का ज़रिया है, जैसा कि साहिब लौलाक हजूर रहमत कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे इस्लाम का पूरा होना ये कि तुम अपने मालों की ज़कात अदा करो। और आका इस्लाम ने एक और मुकाम पे इरशाद फरमाया, जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखता हो उसे लाजिम है कि अपने माल की ज़कात अदा करे। नाज़रीन किराम, ज़कात देने वाले पर रहमत इलाही की छमाछम बरसात होती है। सूरह आराफ में अल्लाह फरमाता है, ये कंजुल ईमान का तर्जमा बता रहा हूँ, हजरत सुनिए, और मेरी रहमत पर, और मेरी रहमत हर चीज को घेरे हुए हैं, तो अनकरीब मैं नेमतों को उनके लिए लिख दूंगा जो डरते हो और ज़कात अदा करते हो, ज़कात देते हो। ये तकवा और परहेजगारी का हसूल क्या होता है? नाज़रीन किराम सुनिए, ज़कात देने से तकवा हासिल होता है। कुरान में मुत्तकीन की अलामात में से एक अलामत ये भी बयान की गई है, चुनाचा इरशाद फरमाया गया है, अल्लाह फरमाता है, और हमारी दी हुई रोजी में से हमारी राह में उठाएं। सुनिए, कामयाबी का रास्ता, ज़कात देने वाला कामयाब लोगों की फरिश्त में शामिल हो जाता है, जैसा कि कुरान पाक में फलाह को पहुंचने वालों का एक काम ज़कात भी गिनवाया गया है। चुनाचा हजूर अल्लाह इरशाद फरमाता है, बेशक मुराद को पहुँचे ईमान वाले और अपनी नमाज में गिड़गिड़ाते हैं, और वो जो किसी बेहुदा बात की तरफ अल्तफात नहीं करते, और वो के ज़कात देने का काम करते हैं। नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला ज़कात अदा करने वालों की मदद करता है, ज़कात देने वालों की मदद करता है। और तर्जमा सुनिए, सूरह हज की यह सुनी आयत का तर्जमा, अल्लाह फरमाता, और बेशक अल्लाह ज़रूर मदद फरमाएगा उसकी जो उसके दीन की मदद करेगा। बेशक ज़रूर अल्लाह कुदरत वाला गालिब है। वो लोग कि अगर हम इन्हें ज़मीन में काबू दें तो नमाज बरपा रखें और ज़कात दें और भलाई का हुक्म करें और बुराई से रोकें, और अल्लाह ही के लिए सब कामों का अंजाम है। नाज़रीन किराम, ज़कात अदा करना अल्लाह के घरों यानी मसाजिद को आबाद करने वालों की सिफात में से चनाचा इरशाद होता है कि अल्लाह की मसाजिदें वही आबाद करते हैं जो अल्लाह और क़यामत पर ईमान लाते और नमाज कायम करते और
زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں سے ہیں، یہ ہدایت والوں میں ہوں گے اور ہدایت والوں میں سے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جو ایک دیتا ہے اللہ اسے 10 دیتا ہے اور قیامت والے دن 70 گنا دیتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع وہ موضوع یہی ہے، زکوٰۃ کے فضائل و مسائل۔ میں نے آپ کو فضیلت بتائی ہے اور فضائل و مسائل ہم اسکالر حضرات سے پوچھیں گے۔ معطل المقام عزت مآب میرے پیر بھائی حضرت علامہ مولانا جناب محترم محمد ناظم محمود اویسی یوسفی صاحب انشاءاللہ چند ہی لمحوں میں ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے، اور جناب میرے پیر بھائی جناب محترم محمد عاطف محمود یوسفی صاحب آپ تشریف فرما ہے، اور جناب قاری زاہد القادری صاحب نے تلاوت بھی فرمائی اور آپ تشریف فرما ہے۔ آپ کو سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج کی خصوصی کاوش میں ہمارے ساتھ بیٹھیں گے جناب محترم ڈاکٹر محمد عثمان یوسفی صاحب انشاءاللہ۔ آپ بھی چند ہی لمحوں میں آپ ابھی دونوں چہرے آپ کے سامنے ہوں گے، تو ہمارے پیجوں کو لائک کریں، نور رمضان کو اور منیر اسلام ٹی وی کو لائک سبسکرائب، اور ہمارے یہ پیج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ آج کی زکوٰۃ کے حوالہ سے دنیا کو پتہ چلے کہ زکوٰۃ کے فضائل اور مسائل کیا ہوتے ہیں۔ ناظرین، اللہ کو یہ اس باتوں پر یہ جو سنیں گے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی حضرت کیا سنانے والے ہیں؟ ناشف ابھی نہیں جی پڑھیں گے، بگڑی بھی بنائیں گے اور در پر بھی بلائیں گے۔ سبحان اللہ، ارشاد فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، بگری بھی بنائیں گے جلوے بھی دکھائیں گے، بگری بھی بنائیں گے جلوے بھی دکھائیں گے، گھبرانا دیوانوں سرکار بلائیں گے، گھبرانا دیوانوں سرکار بلائیں گے، ہم مسجد نبوی کے دیکھیں گے میناروں کو، دیکھیں گے میناروں کو، اور گنبد ہجرا کے پر نور نظاروں کو، پر نور نظاروں کو، ہم جا کے مدینہ پھر واپس نہیں آئیں گے، ہم جا کے مدینہ پھر واپس نہیں آئیں گے، گھبرانا دیوانوں
سرکار بلائیں گے جب حشر کے میدان میں ایک حشر برپا ہوگا ایک حشر برپا ہوگا جب فیصلہ امت کا کرنے کو خدا ہوگا کرنے کو خدا ہوگا امت کو شیبت کملی میں چھپائیں گے امت کو شیبت کملی میں چھپائیں گے او گھبرانا دیوانوں سرکار بلائیں گے او دل ہجر نبی میں تم کچھ اور تڑپنے دو کچھ اور تڑپنے دو اس ہجر کی آتش کو کچھ اور بھڑکنے دو کچھ اور بھڑکنے دو ہم تشنہ دلی چل کر زمزم سے بجھائیں گے ہم تشنہ دلی چل کر زمزم سے بجھائیں گے او گھبرانا دیوانوں سرکار بلائیں گے گھبرانا سرکار بلائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں محترم عاطی محمود یوسفی صاحب ابھی ہمیں نعت شریف سنا رہے تھے بہت ہی خوبصورت انداز میں. تو ہمارے درمیان حضرت علامہ مولانا پروفیسر مفتی ناظم محمود اویسی یوسفی صاحب آپ تشریف لائیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، طبیعت صحیح ہے آپ کی؟ اچھا حضور، جیسا کہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، جیسا کہ ابھی بات ہو رہی تھی فضیلت کی، زکوٰۃ کی، تو آپ ارشاد فرمائیں کہ زکوٰۃ کی فضیلت میں مزید بڑھ کر کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن کریم میں جہاں دیگر عبادات اور احکامات کے بارے میں ارشاد فرمایا، اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین جل وعلا نے احکامات ارشاد فرمائے. اور جہاں احکامات ارشاد فرمائے وہاں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کی فضیلت، اس کی برکت، اس کی رحمت کو بھی سمیٹنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا.
تو جہاں ہمیں دیگر احکامات ملتے ہیں قرآن کریم کے اندر، تو اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے خصوصی اللہ رب العالمین جل وعلا کی رحمت بھی ملتی ہے بے شک کہ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو اللہ رب العالمین جل وعلا کیا انعام اور اکرام عطا فرماتا ہے۔ رمضان المبارک میں بے شمار مسلمان جو صاحب نصاب ہیں اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین جل وعلا زکوٰۃ بھی ادا کرنے جو کرتے ہیں نا، اللہ رب العالمین جل وعلا اس کے ذریعے سے ان کے دلوں کو پاک فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تزکیہ قلب ہوتا ہے، تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ تزکیہ کی جو دو اقسام ہوتی ہیں کہ ایک تو ہے کہ وہ طہارت، بندہ نماز کے لیے وضو اور غسل وغیرہ اور اس کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح دل کا پاک ہونا، اور اسی طرح یہ تزکیہ جو ہوتا ہے انسان کو نفسیاتی طور پر بھی اس کو پاک صاف رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس رحمت اور اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سورۃ توبہ کی 103 نمبر آیت کریمہ ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اے محبوب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول کیجئے۔ خذ من اموالہم صدقۃ، واہ واہ، زکوٰۃ کا مال وصول کیجئے۔ ٹھیک ہے، اچھا تو پھر کیا اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا اس کے ذریعے سے وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اس کے ذریعے آپ انہیں طہارت تزکیہ عطا فرمائیں سبحان اللہ، تاکہ آپ انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، یہ مالوں کو بھی زکوٰۃ مال کی نکال رہے ہیں اور تزکیہ کس سے پا رہے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کون پاک کر رہے ہیں؟ اللہ کے حکم سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پاک کر رہے ہیں۔ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ۔ اچھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک کرنا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک کرنا مسلمانوں کے لیے، مالداروں کے لیے کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا، ایک تو آپ ان کو پاک کریں گے اور اس طرح وصلی علیہم، ان کے حق میں دعائے خیر بھی فرمائیں۔ سبحان اللہ، کیا بات، اس کا مطلب ہے کہ جو زکوٰۃ دینے والے ہیں وہ آج بھی اور قیامت تک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پا رہے ہیں، پاکی اور تزکیہ، اور اسی طرح وصلی علیہم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے مستفیض بھی ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان صلاتک سکن لہم، اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا، محبوب آپ کا ان کے لیے دعائے رحمت فرمانا ان کے دلوں کا چین ہے، سبحان اللہ، ان کے دلوں کا سکون ہے اور رحمت کا ذریعہ ہے، سبحان اللہ، راحت کا ذریعہ ہے، کیا بات، اور مومن اور عاشق یہ صادق ہو یہ جو اور مصطفیٰ جان مہینہ بھی رحمت صلی اللہ والا علیہ ہے، وسلم۔ بالکل، اور پہلا عشرہ بھی رحمت ہے، جی، اسی لیے میں نے عرض کی کہ رمضان المبارک رحمتوں والا، مزید رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنا یہ بہت بڑی۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا، محبوب جب آپ کے امتی آپ کے حکم کے، آپ کی تعلیم اور آپ کی اطاعت و اتباع پر چلتے ہوئے یہ کام کریں گے اور آپ کی دعاؤں کا فیض بھی لے رہے ہوں گے، دلوں کا چین، سکون، تسلی، تشفی بھی پا رہے ہوں گے، واللہ سمیع علیم، اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو ہے قرآن کریم میں بھی اسی طرح اس کی یہ فضیلت بیان کیا۔ اچھا یہ بتائیے، یہ تو آپ نے فضیلت بتا دی ہے، آگے یہ بتائیے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ وہ سمجھدار بالغ ٹھیک ہے، مسلمان جو بنیادی ضروریات زندگی، جو بنیادی ضروریات زندگی، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے، جیسے کھانے کے لیے خورد و نوش کی اشیاء، یعنی کھانے پینے کی ضروری چیزیں، اور پہننے کا لباس، رہنے کے لیے مکان وغیرہ، یہ ضروریات زندگی جن کے بغیر گزارا نہ ہو، مشکل ہو۔ اسی طرح وہ قرض کے علاوہ، یعنی اس پر کوئی قرض نہیں ہے، اس سے علاوہ اس کے پاس 52.5 تولے یعنی 612.36 گرام چاندی یا اس کی قیمت کے برابر اس کے پاس کیش ہے،
کوئی اور پراپرٹی ہے ٹھیک ہے، اس کی قیمت کے برابر، یا سامان تجارت وغیرہ ہے، یہ مکمل سامان جس کا مکمل طور پر یہ مالک ہے، آنر ہے، اس کو حق ہے، اختیار ہے، قبضہ ہے، سب کچھ ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور یہ 52.5 تولے اس کا نصاب جو ہے وہ تقریباً 1,13,000 روپے بنتا ہے، جو ہاں صاحب نصاب ہوتا ہے، جس کے پاس ضروریات زندگی سے ہٹ کر اتنی پراپرٹی ہے اور اس پر سال پورا گزر چکا ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے بہت اچھی بات اس میں بتائی ہے۔ اس میں ایک اور میں آپ کو بتا دوں کہ بس اوقات یہ تو ہے کہ کس پر فرض ہے، بس اوقات سونا ہے صرف یا چاندی، تو اس صورت میں نصاب میں سونے کا اعتبار ہوگا یا چاندی کا؟ ٹھیک ہے، تو یہ بھی میں وضاحت کر دوں کہ جو شخص سونے کے علاوہ کسی چیز کا بھی مالک نہیں ہے، صرف اس کے پاس سونا ہے، اس کے پاس 50 روپے بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف سونا ہے، تو 7.5 تولے سونا ہوگا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، وغیرہ نہیں۔ لیکن یہ آج کل ممکن نہیں ہے کہ کسی کے پاس اتنا سونا اور 50 روپے بھی نہ ہو، تو اس صورت میں اس کے پاس سونا بھی ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ پراپرٹی ہے، نقدی کیش، کوئی بھی یہ چیزیں ہیں، ان سب کو جمع کیا جائے گا، اور وہ سونا اس کے پاس 1 تولہ ہے، آدھا تولہ ہے، 1 ماشا ہے، سب کی قیمت اکاؤنٹ کی جائے گی، وہ چاندی کی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر، یعنی 1,13,000 روپے اس کے پاس بنتے ہیں، اور سال گزر گیا اور ضروریات زندگی سے ایکسٹرا ہیں، تو اس پر زکوٰۃ فرض۔ قبلہ مفتی صاحب آپ یہ بتائیے، یہ تو آپ نے زکوٰۃ جو کس پہ فرض ہوتی ہے یہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے، اب یہ بتائیے فرضیت معلوم کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ فرضیت معلوم کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ بنیادی ضروریات زندگی کے علاوہ جن چیزوں کے آپ آنر ہیں، مالک ہیں، یعنی کہ نقدی کچھ کیش ہے، سونا چاندی کی قیمت ہے، سامان تجارت ہے، اور اسی طرح قیمت کہ کوئی بھی مال مقابل قیمت والا آپ کے پاس مال ہے، اور لوگوں کو دیا ہوا قرض ہے آپ کا، انشورنس کی جمع کی ہوئی رقم، اگرچہ انشورنس جائز نہیں ہے، انشورنس شریعت مطہرہ کے اندر جائز نہیں ہے، جو ایڈوانس آپ کی رقم جا چکی ہے، اصل رقم ہے، اس کے آپ مالک ہیں، اس کو بھی آپ ہر سال اکاؤنٹ کریں گے اپنی زکوٰۃ کے اندر۔ اور اسی طرح جو کمیٹی، جائز کمیٹی، ایک تو لکی بولی والی، یہ تو حرام ہے، ناجائز ہیں۔ اسی طرح جو عام ہمیشہ یہ محلوں کے اندر بیویوں کے ساتھ، یا اسی طرح تاجر حضرات، دکاندار حضرات کمیٹی ڈالتے ہیں، اور وہ ایک سمجھو آسان صورت نکالتے ہیں کہ باری باری اس کی کمیٹی نکلتی رہتی ہے، یہ کمیٹی اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری جتنی اس کی ایڈوانس کمیٹی جا چکی ہے، انشورنس کے اندر اس کا پیسہ جتنا جمع ہو چکا ہے، پرائز بانڈ یہ بھی شریعت کے اندر نہیں جائز، لیکن اگر اس کے پرائز بانڈ کے اندر رکھے ہوئے پیسے وہ بھی ہیں، ان سب کو جمع کیا جائے گا، صحیح، پھر دیکھا جائے گا کہ میرے پاس اتنی پراپرٹی ہے، میں اتنا مالک ہو چکا ہوں، اور مجھے صاحب نصاب ہوتے ہوئے سال گزر گیا، پورا ہو چکا ہے، تو اب دیکھا جائے گا کہ میرے اوپر کوئی قرض تو نہیں۔ اگر میں نے کسی کا قرض دینا ہے تو پھر وہ میں قرض پہلے پے کر دوں گا، پھر جو بچے گا جس کا میں مالک ہوں تو اس کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو تاجر حضرات ہوتے ہیں، جو دکاندار ہوتے ہیں، دکان کے اندر ان کا سامان ہے، سامان تجارت ہے، سامان تجارت پر ہے، اس کی دکان پر زکوٰۃ نہیں، جو اس کے اندر مال پڑا ہوا ہے، اس کے اکاؤنٹر ہیں وہ لاکھوں کے ہیں، اس پہ زکوٰۃ نہیں، جو مال ہے، جو بیچنے والی چیز ہے، اس کی قیمت وہ بھی اکاؤنٹ کی جائے گی کہ میرے پاس میری دکان کے اندر اتنا مال ہے، اور یہ اتنے کا پڑا ہے، اور میں اس کا مالک ہوں۔ اب دکان 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ہول سیل ہے، ایک پرچون ہے، تو جو ہول سیل والا ہے وہ ہول سیل کی قیمت لگائے گا، جو پرچون والا ہے وہ پرچون کی قیمت لگائے گا، اور پھر وہ کون سی قیمت کا حساب کرے گا؟ قیمت خرید یا قیمت فروخت؟ تو اس صورت میں وہ قیمت فروخت، کیونکہ اس کا مال پڑا ہوا ہے، وہ جو قیمت فروخت ہوگی اس کا مالک ہے، اب خرید تو وہ چکا ہے، اب اس کی قیمت بڑھ چکی ہے، اب جو موجودہ ہول سیل ریٹ ہے جو مارکیٹ کا، یا پرچون کا جو پرچون ریٹ ہے، جس طرح کی اس کی دکان ہوگی، وہ اس طرح قیمت فروخت، مثلا ایک چیز اس نے خریدی 10 روپے کی،
اب وہ آگے قیمت فروخت بیچنے والی 12 روپے کی ہے تو وہ 12 روپے کی پراپرٹی اس کے پاس ہے، تو اس حساب سے وہ ساری پراپرٹی کو اکٹھا کرے گا، پھر دیکھے گا کہ یہ مال تجارت، یہ میرا اتنا میں مالک ہوں، اس میں سے قرض کتنا دینا ہے، جو ادھار پر لیا ہوا ہے قرض وہ نکال کر جتنا وہ جس کا مالک ہوگا وہ سب کچھ اس کو ٹھیک ہے، درست فرمایا۔ قبلہ مفتی صاحب یہ بتائیں، یہ فرضیت معلوم کرنے کا آسان طریقہ آپ نے بتایا، بہت خوب، ہمارے ناظرین کو بھی بڑا پسند آیا ہوگا اور آیا بھی ہے، جب مجھے آ گیا ان کو بھی پسند آیا۔ انشاءاللہ۔ تو یہ بتائیے کہ دوران سال نصاب میں کمی کا حکم کیا ہے؟ دوران سال اگر نصاب مال کم ہو جائے تو یہ کام بڑھتا جائے گا، کام ہوتا جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مثلا آپ آج کی ڈیٹ میں آپ صاحب نصاب بن گئے، آپ کے پاس 1,13,000 روپے، 14-15,000 روپے آ گئے، آپ صاحب نصاب ضروریات زندگی سے بڑھ کر ہیں، تو اب اگر درمیان میں آپ کے پاس 50-60,000 روپے بچا ہے، نصاب نہیں آئے، یہی ہے، تو اب اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ اب کیا میں نئے سرے سے مالک نصاب بنوں گا، تو پھر ہوگی نہیں۔ یہ اس صورت میں ہے کہ آپ کا درمیان سال یا کسی بھی سٹیپ پہ جا کر آپ کا سارا مال ہلاک ہو گیا یا صرف ہو گیا، ختم ہو گیا، بالکل 0 پوائنٹ آ گئے، اب اس صورت میں پھر نئے سرے سے آپ مالک نصاب والی ڈیٹ دیکھیں گے۔ اگر آپ کے پاس کوئی کم رقم ہوئی ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے میرے پاس تو پیسے کم ہو گئے تھے، تو اس صورت میں نہیں، بلکہ آج اب آپ کے پاس صرف 1,10,000 20,000 روپیہ تھا، اگلے سال ان دنوں آپ کے پاس 1 کروڑ روپے ہے، اور وہ جس سال آپ زکوٰۃ فرض ہو رہی تھی، مثلا 1 دن ابھی رہتا تھا، سال کا پورا نہیں گزرا، تو اس سے پہلے آپ کے پاس 2 لاکھ تھے، تو یکدم 1 دن پہلے آپ کے پاس جو ہے وہ 1 کروڑ بڑھ گیا۔ تو اس صورت میں یہ نہیں کہیں گے تو یہ مال تو ابھی آیا ہے، یہ بعد میں آیا ہے، نہیں، کیونکہ بیچ میں درمیان میں آپ کا مال آ گیا تو اب پورے 1 کروڑ کی زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، درست ہے، بہت خوب، بہت خوب۔ کیا خواتین پر بھی زکوٰۃ فرض ہے؟ جی ہاں، بالکل، مسلمان جیسے یہ اجتماعی طور پر کہا جاتا ہے کہ ہر مسلمان عاقل بالغ پر زکوٰۃ، عورت جس مال کی مالک ہے، اس کے جہیز کا سامان ہے، مال ہے، اس سے زیور آتے ہیں یا ضروریات زندگی سے بڑھ کر پراپرٹی ہے، اس کے پاس زیور ہیں، وہ پہنے ہوئے ہیں یا رکھے ہوئے ہیں، سونا چاندی، یہ اصل میں تو زر ہے، مال ہے، اس نے زینت کے لیے پہنا ہوا ہے، زیب و زینت کے لیے، یا اس کو پراپرٹی بنا کر رکھا ہوا ہے۔ جس صورت میں بھی حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ اپنے آباء کرام علیہم الرحمہ سے آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 خواتین حاضر ہوئیں، ٹھیک ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انہوں نے 2 کنگن پہنے ہوئے ہیں اپنے ہاتھوں میں، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نے اس کی زکوٰۃ دی ہے؟ عرض کی کہ نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتحبانی ان یصورکم اللہ بسوارین من نار، کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ان کے عوض تمہیں آگ کے 2 کنگن پہنا دے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کبھی نہیں گوارا کریں گی کہ اس کے عوض کنگن آگ کے ہو جائیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ، تو پھر اس کی زکوٰۃ دو۔ تو عورت پر جو اکثر یہ ہوتا ہے کہ عورت اپنے زیورات، اس کے پاس اگرچہ 1 تولہ آدھا تولہ ہے وہ اس کی مالک ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس اور روپیہ پیسہ بھی ہوتا ہے، اس سب کی پراپرٹی اگر اس کی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر، جیسے آج 2023 اور یہ رمضان مبارک اس مہینے میں تقریباً 1,13,000 روپے کم و بیش یہ بن رہی ہے، تو اب اتنے کا اس کے پاس مال ہے، سال گزر چکا ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ٹھیک ہے، درست فرمایا مفتی صاحب، کمال کر دیا آپ نے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کون سے مال کی زکوٰۃ فرض ہے؟ شرعی ضابطہ ہے کہ زکوٰۃ صرف اس مال کی فرض ہے جو بڑھنے والا ہو۔ ٹھیک ہے، کون سا ہو؟ زکوٰۃ اس مال کی جو بڑھنے والا ہو۔ ہمارے پاس عموماً جو اموال بڑھنے والے جن کو ہم کوٹ کرتے ہیں وہ یہ ہیں کہ شریعت مطہرہ کے اندر ہے نقدی کیش، روپیہ پیسہ، یہ بڑھنے والا ہے، اس کے ساتھ تجارت ہوتی ہے، لین دین ہوتی ہے، اور اسی طرح
سونا اور چاندی کسی بھی صورت میں، جیسا کہ میں نے پہلے بتا دیا کہ وہ جو زیور کی صورت میں ہے یا ڈلی کی صورت میں ہے، وہ جس کنڈیشن میں مرضی ہے یہ بھی بڑھنے والا ہے اور اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم، وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، والذین یکنزون الذهب والفضة، یکنزون الذهب کنز کہتے ہیں خزانے کو، اور ذہب سونا، فضہ چاندی، سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عذاب، دردناک عذاب کی بشارت سنا دیں، خوشخبری سنا دیں۔ تو اسی طرح اس کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ تیسری چیز وہ جو ہے وہ سامان، اشیاء، پراپرٹی جسے تجارت کے لیے، ٹریڈنگ کے لیے رکھا گیا ہو، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے جس طرح فرمایا کہ اس سے بھی مال، وہ تمہارا مال ہے، بڑھنے والا ہے، اس کے بھی اوپر آپ نے یہ کرنا ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ اما بعد فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمرنا ان نخرج الصدقة من الذی نعد للبیع، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تجارت کے لیے مہیا کی گئی اشیاء کی زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ کیا بات، کیا کہنے، کیا زکوٰۃ رمضان میں فرض ہے؟ نہیں سر، رمضان المبارک میں زکوٰۃ فرض نہیں، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے حولان حول، جب سال مکمل ہو۔ کون سا سال؟ شمسی یا قمری، یعنی انگریزی یا اسلامی، جس کو ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں۔ تو عبادات میں یہ ذہن میں رکھیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور اسی طرح روزہ ہے، تو عبادات میں قمری مہینہ، قمری سال یعنی کہ اسلامی مہینہ، اسلامی سال دیکھا جائے گا، اور یہ دیکھا جائے گا کہ رمضان المبارک میں آپ صاحب نصاب بنے تھے یا شعبان میں یا رجب میں یا دیگر کسی اور مہینے میں، تو جس مہینے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے صاحب نصاب ہو چکے، اس مہینے، اس دن، اس وقت آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اب رمضان المبارک میں اکثر لوگ زکوٰۃ کیوں نکالتے ہیں؟ یا تو وہ اسی مہینے میں جو ہمیشہ سے وہ مالک نصاب، صاحب نصاب بن گئے اور یہ کرتے آ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے۔ اگر وہ پہلے شعبان المعظم کے مہینے میں یا اس سے پہلے مالدار بن گئے تھے تو اس کو اسی وقت زکوٰۃ ادا کرنا لازمی تھا، اگر تاخیر کریں گے تو گناہ ہوگا۔ ہاں، دوسری بات یہ رہی کہ وہ رمضان المبارک میں اگر زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، اس کا زیادہ فائدہ ہے، فضیلت ہے، ثواب ہے، اجر ہے، تو ان کو چاہیے کہ پھر اگلے سال کی زکوٰۃ ایڈوانس پہلے اس مہینے میں دے دیں، ٹھیک ہے، پہلے پے کر دیں، وہ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، درست فرمایا۔ اچھا قبلہ مفتی صاحب، آخر میں آپ بتائیں، چونکہ ڈاکٹر عثمان یوسفی صاحب آپ بھی تشریف فرما ہو گئے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ارشاد فرمائیں کہ یہ زکوٰۃ کیسے دینی چاہیے اور کسے دینی چاہیے؟ زکوٰۃ سب سے پہلے یہ بات ہے کہ کیسے دینی چاہیے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اپنے مال کو سب سے پہلے آپ جمع کریں گے، دیکھیں گے کہ میرے پاس کتنا مال ہے اور کتنی زکوٰۃ بنتی ہے۔ جتنی آپ کے مال کی زکوٰۃ ہے اس کو آپ ان حقداروں تک کسے دینی ہے؟ وہ صحیح العقیدہ مسلمان، ٹھیک ہے، وہ صحیح العقیدہ مسلمان جو بنیادی ضروریات زندگی اور فوری قرض کے علاوہ وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر نقدی سامان یا اس کا مالک نہ ہو، اسے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ یعنی اس کو شرعی فقیر کہتے ہیں، جس کے پاس اتنی قیمت نہیں، نقدی اور کوئی بھی ایسی پراپرٹی کوئی چیز نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ۔ ہر ایرے غیر نتھو خیرے کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے کہ پتہ نہیں وہ کون ہے، کس طرح کا ہے، وہ پیشہ ور جو مانگنے والے اس طرح آ جاتے ہیں، تو ان کا بھی اس پر ہی خاص خیال، یہ جو ہے وہ صحیح العقیدہ مسلمان کو دینی ہے۔ اور یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کیسے دینی ہے، تو یہ نہیں کہ اندازے سے اٹھا کے زکوٰۃ دے دیں کہ جی میں نے بس اتنی زکوٰۃ دے دی، اتنا راشن تقسیم کر دیا، یہ ہو گیا، نہیں، آپ اپنا حساب لگائیں گے، ٹھیک ہے، پھر اس حساب سے ہاں اپنے مال کی پوری زکوٰۃ
ایکسٹرا دے سکتے ہیں آپ، حساب لگا کے، آپ کو پتہ ہو کہ میں نے اضافی دے دی ہے، یہ حساب لگانا ضروری ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، فتاوی رضویہ شریف کے اندر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ آپ نے لکھا ہے کہ بنیادی ضروریات زندگی کے علم کا حصول یہ فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ تو مجھے یہ بھی ہونا چاہیے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں تو اس کی احکامات کیا ہیں، اسی طرح نماز کی شرائط فرائض جس طرح، تو اسی طرح زکوٰۃ کے احکامات کا ہونا بھی، علم ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اور کیسے دینی ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ آپ جو دے رہے ہیں آپ کی نیت زکوٰۃ کی ہونا ضروری ہے، جس کو دے رہے ہیں اس کو بتانا ضروری نہیں ہے، کہنا ضروری نہیں ہے۔ بس اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان حقدار تو ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے قرآن کریم میں بھی اس کی وضاحت فرما دی کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل، کہ مسکین، یتیم اور وہ غلام آزاد کرنے کے لیے، یا پھر فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اور جیسے دیگر ادارے اور تعلیمی تربیتی ادارے اور اسی طرح فلاحی کام ہو رہے ہوں، ان لوگوں کو اس طرح اس اداروں میں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، درست فرمایا، اللہ آپ کو سلامت رکھے جناب۔ قبلہ ڈاکٹر عثمان یوسفی صاحب، جی قبلہ آپ ارشاد فرمائیں، کیا انبیاء کرام علیہ السلام بھی اپنی امت کو زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عظیم کتاب قرآن مجید میں سورہ مریم کے آیت نمبر 54 اور 55 میں ارشاد فرماتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجئے، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ سچے وعدے والے اور رسول اور نبی تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام سچے وعدے والے ہوتے ہیں اور سچے ہوتے ہیں، وعدے بھی سچے کرتے ہیں، خود بھی سچے ہوتے ہیں۔ اگلی آیت میں 55 میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ کیا کرتے تھے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، سیدنا اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کریم کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ کیا بات، اس سے یہ پتہ چلا کہ جو اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتا ہے اور اپنے گھر والوں کو زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، گھر والوں کو بھی دیتا ہے، باہر دوستوں سے ملتا ہے انہیں بھی دیتا ہے، جو صاحب نصاب ہیں، جیسا کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، جن کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، اور ان کا جتنا مقدار ہے وہ مفتی صاحب نے بتا دیا، ان کے برابر اگر سونا ہے ان کو بھی حکم دیتے ہیں، مال ہے ان کو بھی حکم دیتے ہیں کہ پیارے بھائی زکوٰۃ جو ہے اگر فرض ہو چکی ہے تو اسے ادا کرو۔ نماز کا حکم دینے والا، زکوٰۃ کو حکم دینے والا، یہ اللہ رب العزت کے نزدیک پسندیدہ انسان ہے، اور جو مقرب اللہ کا ہوتا ہے، پسندیدہ ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ دونوں جہانوں میں اسے کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ وقت تھوڑا ہے، اس لیے میں منیر اسلام ٹی وی کے توسل اور نور رمضان ٹی وی کے توسل سے یہ ناظرین کرام کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نگینہ سوشل ویلفیئر سوسائٹی اور انجمن اشاعت دین اسلام کے تحت دن رات دین اسلام کا کام ہو رہا ہے، مدارس ہیں، پھر اس کے بعد ہاسپٹل ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے راشن تقسیم کیا جا رہا ہے۔ صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت سجادہ نشین پیر بشیر احمد یوسی صاحب مدعو العلی، اور صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت ناظم اعلیٰ مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب مدعو العلی، آپ کے زیر نگرانی جو ہے وہ غریبوں کو راشن مفت تقسیم کیا جا رہا ہے، اور پھر دن رات دین کی خدمت کی جا رہی ہے، اور پھر تبلیغ کی جا رہی ہے۔ تو اس لیے میری یہ گزارش ہے تمام ناظرین سے کہ جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے اور جو صاحب نصاب ہے ان کو چاہیے کہ ہمارے اداروں میں جو ہے وہ اپنی زکوٰۃ جمع کرائیں، تاکہ دن رات جو ہے دین اسلام کا کام اور بڑھ سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت اور سکے اور ہو سکے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اور جو سچے عاشق رسول ہیں، جو ساری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے صحابہ کرام، اہل بیت اعظام اور اولیاء اللہ کی عظمت اور تعظیم سکھاتے ہوئے زندگیاں گزار رہے ہیں، دن رات آرام کے بغیر، آرام کیے بغیر، نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، اور دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، تو ان کو، ان عظیم ہستیوں کو جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے، ان کے اداروں کو زکوٰۃ ادا کرے، تاکہ جو ہے وہ دن رات اور دین کا کام ہو سکے۔ تو اس لیے ناظرین کرام آپ سے گزارش
گزارش ہے کہ اپنی جو زکاتیں ہیں ہمارے اداروں کو جمع کرائیں. نگینہ سوشل ویلفیئر سوسائٹی انجمن اشاعت دین اسلام کے تحت دین کا کام ہو رہا ہے. تو نمبر آپ جو ہے وہ نوٹ فرما لیں 030444478181. یہ اس نمبر پر بھی آپ جو ہے وہ فون کر کے جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. اور یہ دوسرا نمبر بھی لکھ لیں 030042744936. اس نمبر پر بھی فون کر کے جو ہے وہ اپنی زکوٰۃ بھیج سکتے ہیں. اور ساتھ یہ بتا دیں کہ کمنٹس میں بھی آپ کو نمبر جو ہاں جی کمنٹس میں بھی آپ کو جو ہے وہ ہم نمبر سینڈ کر دیتے ہیں اور بھی نمبر سینڈ کر دیتے ہیں. تو وہاں پر رابطہ کر کے اپنی زکاتیں جمع کرائیں. اور جو آج جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے اگر وہ آج اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ یہاں بھی 10 گنا اور 700 گنا عطا فرمائے گا. پھر قبر میں بھی کامیابی ہے, روز محشر بھی اس کے لیے کامیابی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے. بہت شکریہ قبلہ مہمانوں کا, سارے مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین کرام, اس بات سے, اس یقین سے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا, میرا, ہم سب کا اور ملک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. قبلہ مفتی صاحب دعا فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انت السلام منک السلام وتبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم بارک لنا فی علمنا وعملنا ورزقنا وحیاتنا ومالنا. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ. نعرے کے ساتھ اور ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. مجھے دین اسلام سے, مجھے دین اسلام سے فیض نگینہ, تاجدار ختم نبوت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.